हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा नावल है मेरे ख्वाब रेज़ा रेज़ा। इसे हम स्टार्ट करते हैं। इस नावल में हम पढ़ेंगे ज़ैनब के करैक्टर के बारे में। ये एक आम सी लड़की है और इसे ज़िंदगी में जो मिल रहा है इसे वो नहीं चाहिए। इसे चाहिए वो जो इसके लिए आगे जाकर बहुत बुरा साबित होगा। इस करैक्टर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वो मई की एक चिलचिलाती हुई दोपहर थी। कॉलेज से निकलकर करीबी दुकान तक पहुंचते पहुंचते वो दोनों पसीने से शराबूर हो गई थीं। प्यास की शिद्दत हलक में कांटों की सूरत महसूस हो रही थी। तौबा, इस कदर गर्मी! और प्रोफेसर नज़ामी की तेज़ नुकीली आवाज़। फरहा ने हाथ में पकड़ी हुई किताबें और जर्नल्स काउंटर्स पर टिकाए। कल हर हाल में ये नोट्स हर लड़की के पास मौजूद होने चाहिए। इसने साथ साथ प्रोफेसर नज़ामी की आवाज़ बनाकर नकल भी उतारी। ज़ैनब को हंसी आ गई। भासित भाई, कहाँ हैं आप? फरहा ने दुकानदार को आवाज़ लगाई थी। मेरे जिस्म का सारा पानी हवा में तहलील हो चुका है। अब मांस की बारी है। ऐसा ना हो सिर्फ मेरे जर्नल्स ही इस काउंटर पर रखे रह जाएं। पर्दा हटाकर दुकान के अंदरूनी हिस्से से बासत भाई निकलकर मुस्कुराते हुए इन दोनों के तरफ चले आए। वो अकेले नहीं थे, इनके साथ कोई और भी था। बासित भाई, फटाफट 2 अदद ठंडी बोतलें दें और ये कुछ नोट्स फोटोस्टेट करने हैं। पाउडर कॉपी चाहिए, एकदम फर्स्ट क्लास। जो सफ़ा भी धुंधला हुआ वो दोबारा कॉपी करवाएंगे, इसलिए ज़रा ध्यान और ईमानदारी से काम कीजिएगा। कितना बोलती हो फरहा तुम? ज़ैनब ने इज्जत छोकर कहा था। वो दरअसल इस शख्स की मौजूदगी का ख्याल कर रही थी जो अब एक कुर्सी पर बैठकर इसे देखने में मशगूल हो चुका था। अजीब निगाहें थीं, इनमें शनासाई की चमक भी थी, नरमी और हलूस भी था, और एक जवान हसीन लड़की पर मरकूज होने का दिलचस्प एहसास भी। ऐसे में ज़ैनब को फरहा की नॉन स्टॉप बोलती पर गुस्सा आने लगा। गर्मी का असर है, वीक सेल भी ताकत पकड़ लेते हैं, ये तो फिर ताकतवर सेल हैं। फरहा ने इसे समझाया। भासित भाई हंस दिए। अजनबी के लबों पर भी मुस्कुराहट दौड़ गई। भासित भाई, ज़रा जल्दी काम कर दें, वक्त पर घर ना पहुंचूं तो अम्मा बेकल हो जाती हैं। ज़ैनब ने कोल्ड ड्रिंक थामते हुए इन्हें ताकीद की थी। बस 15-20 मिनट का काम है। इन्होंने कागजात पर नज़र दौड़ाई। तुम दोनों चाहो तो अंदरूनी हिस्से में बैठ जाओ आराम से। नहीं, यहीं ठीक है। फरहा के बोलने से बेशतर ही वो तेज़ी से बोल गई। फरहा इसे घूर कर रह गई। वैसे तो वो दोनों अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ कामों के सिलसिले में यहाँ आती रहती थीं। डिपार्टमेंटल टाइप स्टोर था, फ़ोटोस्टेट मशीन भी थी और साथ पीसीओ भी। दोनों तकरीबन रोज़ाना ही किसी न किसी काम से चली आती थीं। इस तरह बासित भाई से काफ़ी जान पहचान हो गई थी। यूं भी वो फरहा के भाई के वाकिफ़कार भी थे। दोनों लड़कियों से इनकी काफ़ी बेतकल्लुफ़ी थी। काम ज़्यादा होता तो वो दोनों दुकान के अंदरूनी हिस्से में बने हुए पीसीओ में जा बैठतीं। बासित भाई कागजात फ़ोटो स्टेट करते और वो दोनों आपस में गप्पें लड़ाती रहतीं। लेकिन आज इस नोवार्थ की मौजूदगी में ज़ैनब अंदर जाने से कतरा गई थी। इसकी निगाहों में मौजूद शनासाई की एक नामहसूस दावत इसे मुसलसल बेचैन कर रही थी। फरहा अपने अज़ली लाउबालीपन की बना पर ऐसी छोटी छोटी बातों को बहुत देर से महसूस करती थी। यार एहसन, तुम्हें दूँ कोल्ड ड्रिंक? बासित भाई को अचानक ख्याल आया था। यार दो, लेकिन शर्त वही है, अदायगी करूँगा। होंठों पर नर्म मुस्कुराहट सजाकर इसने जवाब दिया था। इसके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। आवाज़ नर्म थी और लहजा से इसके सुलझे हुए होने का पता चलता था। ज़ैनब को मज़ीद घबराहट होने लगी। न जाने ज़हन क्यों इस अजनबी शख्स की जानिब मतवज्जा था। शायद इसकी मेहरबान निगाहों का असर था।
اپنی بوتل ختم کر کے وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا باسط بھائی، پھر ہوگی ملاقات، اس نے بٹوے میں سے پیسے نکالتے ہوئے کہا۔ بیٹھتے یار، گپ شپ رہتی۔ باسط بھائی ان لوگوں کے کاغذات ہاکی لفافے میں ڈال رہے تھے۔ پھر صحیح، اس نے پیسے انہیں تھماتے ہوئے مزید کچھ کہا تھا، لیکن آواز بے حد دھیمی تھی، زینب سن نہ سکی۔ وہ ان کے قریب سے گزر گیا، ایک بڑی گہری اندر تک اتر جانے والی نگاہ پھر زینب پر ڈالی تھی۔ گرمی سے سرخ ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ بدتمیز، وہ زیر لب بڑبڑائی تھی۔ یہ لیجئے، فرح حساب کتاب کر رہی تھی، یہ کاپی کروانے کے اور یہ بوتلوں کے۔ بوتلوں کی ادائیگی ہو چکی ہے، وہ مسکرائے۔ ہیں؟ فرح نے خون پن سے انہیں دیکھا۔ کس نے کی؟ احسن نے، ابھی جو یہاں بیٹھا تھا۔ لیکن کیوں؟ ہم اس کے کیا لگتے ہیں؟ زینب کو طیش آ گیا۔ یہ تو مجھے نہیں پتا، دیکھو وہ کھڑا ہے۔ انہوں نے ان دونوں کی توجہ پیچھے کی طرف دلائی۔ دونوں نے ساتھ مڑ کر دیکھا تھا۔ وہ دکان سے قدرے فاصلے پر کھڑی ایک بائیک سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ فرح دکان سے اتر کر لپکتی ہوئی اس تک پہنچی۔ زینب بھی اس کے پیچھے دوڑی۔ اے مسٹر، فرح نے بڑے رعب سے اسے مخاطب کیا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جی؟ اس نے مڑ کر دیکھا اور مسکرا دیا۔ مجھے احسن کہتے ہیں، احسن ایاز۔ کہتے ہوں گے، وہ جھنجھلائی۔ یہ بتائیے، اس مان نہ مان میں تیرا مہمان والی حرکت کا کیا مقصد ہے؟ آپ کچھ غلط کہہ گئیں۔ یہ مان نہ مان میں تیرا میزبان والی حرکت ہے۔ بات وہ فرح سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نگاہوں کے حصار میں زینب تھی۔ فرح اس بات سے اور تپ گئی۔ مجھ سے بات کیجیے، کس سلسلے میں کولڈ ڈرنکس کی پیمنٹ کی گئی ہے؟ آپ ہی سے بات کر رہا ہوں محترمہ، وہ مسکرا دیا۔ ہو جاتے ہیں کچھ ایسے سلسلے بھی زینب شاہ۔ آخر میں اس نے زینب کے سینے سے لگے جرنل پر جعلی حروف سے لکھا گیا اس کا نام زیر لب پڑھا تھا۔ میں کہتی ہوں آپ شرافت سے اپنے پیسے واپس لے لیں، ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ فرح کا غصے سے خشر برا ہو گیا، جبکہ وہ اس سنگین نتائج والی دھمکی پر بے ساختہ ہنس دیا تھا۔ اب تو میں دے چکا ہوں، واپس لے کر کیا کروں گا؟ اس نے بائک کو پھر کک لگائی تھی۔ موٹر سائیکل بنوا لیجئے گا اپنی، فرح تنزن بولی۔ مشورے کا شکریہ، میں پیسوں کی نہیں دل کی بات کر رہا تھا۔ بائک سٹارٹ ہو گئی تھی۔ وہ زوں کی ایک زوردار آواز کے ساتھ چلتا بنا۔ بدتمیز، بے خودہ، آوارہ، فرح نے تان پیسے۔ کمینہ کہیں کا۔ زینب نے بھی ساتھ دیا۔ آیا بڑا دل والا۔ دونوں بڑبڑاتی ہوئی دکان پر واپس پہنچیں۔ باسط بھائی، کون تھا یہ؟ احسن نام ہے اس کا، اکثر آتا جاتا ہے، اچھا لڑکا ہے۔ لوفر ہے ایک نمبر کا۔ زینب کو اس کی نگاہیں یاد آئیں۔ یہ پیسے رکھیں باسط بھائی۔ فرح نے کاؤنٹر پر روپے پٹکے۔ اب آئے تو منہ پر ماریے گا اس کے۔ ہم اس طرح ایروں گیروں کے پیسوں سے کھانے والی لڑکیاں نہیں ہیں، سمجھا کیا اس کمینے نے؟ ارے فرح، تم تو بہت ناراض ہو گئی۔ باسط بھائی شرمندہ ہو گئے۔ ٹھیک کہہ رہی ہے فرح، زینب رکھائی سے بولی تھی۔ آپ کو بھی اس سے اس طرح پیسے نہیں لینے چاہیے تھے۔ سوری بھائی، ویسے معاملہ اتنا بھی سیریس ہونے والا نہیں ہے۔ وہ بے حد شرمندہ ہو رہے تھے۔ دونوں دکان سے نکل آئیں۔ بس اسٹاپ تک وہی بدتمیز نوجوان زیر بحث رہا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کو الوداع کہہ کر اپنے اپنے راستوں کو ہو لیں۔ شام کو اس کی آنکھ قدرے دیر سے کھلی تھی۔ لیٹے لیٹے اس نے نظر اٹھا کر گھڑی کی سمت دیکھا۔ سوئیاں 6 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ کھڑکی پر لٹکے پردے بھی دھوپ اتر جانے کے باعث بجھے بجھے سے لگ رہے تھے۔ حیرت ہے، اس نے سوچا، اماں نے آج اٹھایا نہیں، ورنہ تو وہ 5 بجنے کا انتظار بھی بڑی مشکلوں سے کرتی ہیں اور ان کے چکر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کا دھیان باہر سے آتی باتوں کی آوازوں پر گیا۔ اماں کسی خاتون سے محوِ گفتگو تھیں۔ نسرین حالہ، اس نے خاتون کی آواز پہچانی۔
اوہ نو، ناٹ اگین۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دروازے تک چلی آئی۔ میں تو کہتی ہوں چھوٹی بیگم، بس ہاں کہو اور لڑکی کو گھر کا کرنے کی تیاری کرو۔ اس سے بہتر رشتہ اب نہیں ملنے کا۔ 4,500 روپے ماہوار کماتا ہے لڑکا۔ 4,500 روپے ماہوار؟ زینب نے مصنوعی حیرت سے بھویں اچکائی۔ اوہ میرے خدا، اتنے سارے روپے خرچ کیسے ہوتے ہوں گے؟ لیکن نسرین، 6 جوان کنواری بہنیں، پھر ماں باپ حیات، یہ بھی تو سوچو۔ اماں قدرے تردد سے کہہ رہی تھیں۔ اتنی ذمہ داریاں بھی تو ہیں اس کے کاندھے پر۔ بیوی کے لیے کیا بچائے گا اور کیا کھلائے پہنائے گا؟ ارے چھوٹی بیگم، ہر لڑکی اپنا نصیب خود لے کر جاتی ہے سسرال۔ نسرین خالہ نے پاندان کا ڈھکنا بند کر کے کتھے سے ڈوبی انگلی بالوں سے صاف کی۔ اپنی زینب کے جاتے ہی ہریالی ہوگی وہاں، دیکھنا۔ ہاں نسرین خالہ، سچ کہتی ہو۔ زینب ہنستی ہوئی صحن میں چلی آئی۔ ایسی ہی تو سبز قدم ہوں میں۔ کیوں اماں؟ تم بند کرو اپنی بکواس۔ اماں کو اس کی بات پر غصہ آ گیا۔ اور کتنی مرتبہ منع کیا ہے میں نے تمہیں، اپنی عمر سے بڑی باتوں میں ٹانک مت اڑایا کرو۔ لیجیے اماں، یہ بھی عجب کہی۔ وہ سستی سے موڑے پہ بیٹھتے ہوئے بولی، میری باتیں ہو رہی ہیں اور میری عمر سے بڑی بھی ہو گئیں۔ اب رشتے کم از کم نسرین خالہ کی عمر میں تو آنے سے رہے۔ کیوں نسرین خالہ؟ ارے بیٹی، خدا عمر دراز کرے تمہاری، تمہیں ہر خوشی دکھائے، ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ نسرین خالہ نے اپنا ایور گرین راگ الاپنا شروع کیا۔ لیکن خالہ، رشتے تو آپ ایسے لاتی ہیں کہ آپ کی تمام دعاؤں کی از خود نفی ہوتی ہے ان سے۔ ارے جب مجھے کھانے کو ہی نہیں ملے گا تو میری عمر کیسے دراز ہوگی؟ پہننا اوڑھنا ڈھنگ کا نہ ہوگا تو ہر خوشی کیسے دیکھ پاؤں گی؟ ہونٹوں کو دائیں بائیں کھینچ کر ٹیپ لگا لوں تب ہی ہر وقت مسکراتی نظر آ سکتی ہوں، ورنہ تو حالات تو ایسے نہیں کہ ہونٹ خود بخود پھیلیں۔ اماں اس کی بکواس پر جل کر باورچی خانے کی سمت چل دیں۔ میں ذرا شام کی ہانڈی کا کروں نسرین، تم ہی سنو اس کی یہ لان ترانیاں۔ میں تو کہتی ہوں بیٹی، سوچ سمجھ کر دینا جواب۔ نسرین خالہ سنجیدہ ہوئیں۔ اچھے رشتے بار بار دستک نہیں دیتے۔ لڑکا پڑھا لکھا ہے، اچھی شکل و صورت کا ہے، اچھے کردار کا مالک ہے، اور بھلا کیا چاہیے؟ اور بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے زندگی میں خالہ، پیسہ کہتے ہیں اسے۔ لڑکے کی پڑھائیوں اور شکل و صورت کا خمار چند روز ہوتا ہے، پھر عورت دیکھتی ہے اپنا سکون اور آرام، اسے طلب ہوتی ہے آسائشات کی، اچھے کپڑے، زیور، گہنا، خوبصورت لگژری گھر۔ ان سب چیزوں کی خواہش اس طرح دل و دماغ پر حملہ کرتی ہے کہ پھر تمام عمر روتے سے سکتے اپنی خواہشات کا ماتم کرتے گزر جاتی ہے۔ شوہر گھر آتا ہے تو نگاہ اس کی شکل پر پڑتی ہی نہیں، سیدھی جا کر جیب ٹٹولتی ہے۔ سچ کہتی ہو بیٹی۔ نسرین خالہ ٹھنڈی سانس بھر کر کھڑی ہوئیں۔ یہ ہمارا ہی دور تھا جب عورت شوہر کی میٹھی نگاہ کی خاطر ساری عمر کانٹوں پر گزار دیتی تھی اور اف نہ کہتی تھی۔ یہ زمانہ اور ہے، پیار کا نہیں پیسے کا دور ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھی اپنے ناخنوں کا جائزہ لیتی رہی۔ اچھا چھوٹی بیگم، چلتی ہوں۔ نسرین خالہ باورچی خانے کے دروازے پر جا کھڑی ہوئیں۔ پھر کہہ آؤں انکار انہیں؟ زینب بیٹی تو… ہاں نسرین، اماں نے آہستہ سے کہا تھا، کہہ دو انکار، کوئی اور اچھا رشتہ ہو تو بتانا۔ جی چھوٹی بیگم، ضرور۔ نسرین خالہ کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگائی اور باورچی خانے کے دروازے کے پاس موڑا لا کر بیٹھ گئی۔ اماں کا موڈ سخت آف تھا، وہ بڑی خاموشی سے کھانا پکانے میں مصروف تھیں۔ اماں، اس نے بلاخر انہیں پکارا۔ کہو۔ انہوں نے بظاہر سارا دھیان ہانڈی بھوننے پر لگا دیا۔ آپ کو پسند تھا یہ رشتہ؟ جو کوالٹیز خالہ بیان کر رہی تھیں
قابل قبول لگتا تھا آپ کو اپنی اکلوتی لاڈلی خوبصورت بیٹی کے لیے؟ بس انہی خوش فہمیوں نے دماغ خراب کیا ہے تمہارا، اماں چڑھ کر بولیں۔ بہت حسن آرا سمجھتی ہو خود کو؟ تو غلط کیا ہے؟ وہ اترائی۔ کبھی میرے ساتھ چل کر دیکھیں کالج، لڑکیاں آگے پیچھے پھرتی ہیں میرے، کوئی لیڈی ڈیانا سے ملاتی ہے تو کوئی سارا بانو سے۔ بس آپ کو ہی قدر نہیں ہے میری، تمہیں خود کو قدر نہیں ہے اپنی، ضائع کر رہی ہو خود کو۔ ایک وقت آئے گا ایسا جب یاد کرو گی اس وقت کو، جب لوگ آگے پیچھے پھرا کرتے تھے۔ چند سال گزر جانے دو، پھر پچھتاؤ گی۔ کمال ہے اماں، وہ چڑھ گئی۔ مائیں اپنی بیٹیوں کے اچھے نصیبوں کی دعا کرتی ہیں اور آپ ہیں کہ بد دعائیں دے رہی ہیں۔ بد دعائیں نہیں دے رہی ہوں میری بچی، سمجھا رہی ہوں، پتے کی بات بتا رہی ہوں تجھے۔ نصیب میں جو کچھ خدا نے اتارا ہوتا ہے وہ تو موت کی طرح پیچھا کرتا ہے آدمی کا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ انسان کو نہ ملے جو خدا نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس کے انتظار میں اس طرح عمر ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ یہ روپے پیسے کی خواہش کہاں سے سما گئی ہے تیرے من میں، اور کوئی اچھائی تیری نگاہ کو لبھاتی ہی نہیں؟ اماں اماں، وہ بکھر گئی۔ میں ویسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جیسی آپ نے گزاری۔ بڑی اچھی گزاری ہے، شکر ہے اس رب کا۔ اماں نظریں چرا گئیں۔ اچھی اچھی، یہ اچھی زندگی گزاری ہے آپ نے؟ مجھ سے یہ بات کہہ سکتی ہیں آپ، جس نے شعور کی دنیا میں پہلا قدم رکھنے کے ساتھ ہی آپ کو بھائیوں کے در پر سر جھکائے کھڑے دیکھا ہے؟ ذرا ذرا سی چیز کے لیے کیسے کیسے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ میری فیس بھرنی ہو تب بھائی کے ہاں حاضری، گھر کا راشن ختم ہو گیا تب شرمندگی، بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی۔ کیسے سامنا ہوگا بھائی کا؟ بھائی کے تانے الگ۔ یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہو زینب؟ اماں دکھ سے بولیں۔ خدا ہر عورت کے سر پر اس کے سہاگ کا سایہ سلامت رکھے۔ تمہارے ابا ہوتے تو… بات یہ نہیں اماں کہ آپ شوہر کے سائے سے محروم ہو گئی تھیں، بات دراصل یہ ہے کہ میرے ابا 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے کمانے والے شخص تھے۔ میرے اور آپ کے تحفظ کے لیے چھوڑنے کو ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ کسی امیر و کبیر شخص کی بیوہ بھی کسی غریب کی سہاگن سے زیادہ مطمئن اور مضبوط ہوتی ہے۔ خدا کا خوف کرو۔ اماں دہل گئیں۔ کیسے برے بول منہ سے نکال رہی ہو؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے عزتیں محفوظ رکھی ہیں، اچھے خاندان میں پیدا کیا ہے۔ یہ روپے پیسے کی مشکلات کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ میرے لیے رکھتی ہیں اماں، وہ پرزور انداز میں بولی۔ میں ماضی میں اپنے شوق کی ہر شے کو ترسی ہوں اور اب اپنے مستقبل میں زندہ ہوں۔ مجھے ایک خوبصورت گھر چاہیے، ایک بے فکر زندگی کی خواہش ہے جس میں میں اگلے وقت کی روٹی کے خیال سے پریشان نہ رہوں، اپنی پسند کا کپڑا خرید سکوں، بھرے بازار سے سر جھکا کر نہ گزروں بلکہ جہاں جو شے پسند آئے کھڑے کھڑے خرید لوں۔ میری بچی، یہ نصیبوں کی باتیں ہیں۔ اماں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ میں ماں ہوں تیری، کیا کیا نہ سوچتی ہوں گی تیرے لیے۔ دنیا کی ہر نعمت تیرے قدموں میں ڈھیر کر دینے کا ارمان میرے دل میں پھانس بن کر اٹکا رہتا ہے۔ پھر اماں، یہ ہر ایرے گہرے کے رشتے پہ اتنے انہماک سے کیا سوچنے لگ جاتی ہیں آپ؟ میری بات سن لیں اماں، میں 1-2 کمروں کے گھر سے اٹھ کر دوسرے 2 کمروں کے گھر جانے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ پہلے گھر میں ہی ساری زندگی گزار دوں۔ معیار زندگی 1 انچ بھی اوپر کو نہ جائے، ذمہ داریوں کا بوجھ الگ شانوں کو جھکا دے، کیا فائدہ ایسی شادی کا اماں؟ اماں ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئیں۔ لیکن زینب، نصیبوں سے کون لڑ سکتا ہے؟
خواہش تو میری بھی یہی ہے کہ تجھے ایسے بیاہوں کہ تیرا چہرہ گازے سے خوشیوں سے دھمکتا ہو، لیکن میری بچی کسی کا ہاتھ پکڑ کر تو نہیں لا سکتی اس گھر میں۔ میں نے کب کہا اماں ایسا کرنے کو؟ بس مجھے سکون سے انتظار کر لینے دو۔ مجھے یقین ہے، پورا یقین ہے کہ خدا نے میری قسمت میں یہ سب کچھ لکھ دیا ہے جو میں چاہتی ہوں، بس تھوڑی دیر ہے۔ اماں ہنستی بھولی، قسمتوں کا حال پڑھنے کا دعویٰ کر رہی ہے؟ نہیں، خدا پر اپنے یقین کا اظہار کر رہی ہوں، وہ اطمینان سے بولی تھی۔ اور کیوں نہ یقین ہو مجھے اپنے خدا پر؟ پھر رات کو صحن میں بچھے ٹھنڈے سفید بستر پر آرام سے لیٹ کر اس نے سوچا تھا، میری قسمت میں اس نے دولت نہ لکھی ہوتی تو کیوں مجھے دولت حسن سے آراستہ کرتا؟ سر سے پیر کے انگوٹھے تک ایک ایک انگ کیوں ہیرے کی کنی کی مانند دمکتا؟ اگر جو اس جسم نے پرانے پیوند زدہ کپڑوں میں ہی رہنا تھا تو؟ اور فرح کہتی ہے، زینب تجھے دیکھ کر صرف یہ سوچتی ہوں، حسن اس قدر مکمل بھی ہوتا ہے۔ اس روز کالج کی چھٹی تھی۔ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر وہ آمنہ کے ہاں جانے کے خیال سے نہانے گھس گئی۔ آمنہ اس کی پڑوس میں رہتی تھی، دبلی پتلی سانولی لیکن جہاں بھر کا خلوص دل میں سمیٹے وہ لڑکی زینب کی بہت اچھی دوست تھی۔ دونوں کی دوستی بچپن سے چلی آ رہی تھی۔ گھر کے کاموں کی وجہ سے آمنہ اسکول سے آگے نہ پڑھ سکی تھی اور زینب کو اکیلے ہی کالج میں داخلہ لینا پڑ گیا تھا، لیکن اب بھی ذرا سی فرصت ملنے پر وہ آمنہ کے ہاں دوڑی چلی جاتی تھی۔ گیلے بال دوپٹے سے ڈھانپ کر اماں کو دروازہ بند کرنے کا کہہ کر وہ آمنہ کے ہاں چلی آئی۔ آمنہ کپڑوں کی آخری بالٹی لے کر چھت کی سمت جا رہی تھی، اسے دیکھ کر رک گئی۔ ملکہ عالیہ کو آ گیا دھیان؟ پورے 15 روز بعد آئی ہو۔ اس نے بالٹی پہلی سیڑھی پر رکھ کر مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ جتنا تمہارا گھر میرے گھر سے دور ہے، اتنا ہی میرا گھر بھی تمہارے گھر سے دور ہے۔ آنسا آمنہ پروین، وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ دھل گئے کپڑے یا ابھی باقی ہیں؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھی تو زینب نے دریافت کیا۔ دھل گئے، اس نے سانس بھرا۔ صبح 6 بجے سے مشین لگائی تھی، اب 11 بج رہے ہیں۔ 6 بجے؟ زینب نے حیرت سے کہا۔ کھانا پھر خالہ نے بنایا ہے؟ نہیں، کھانا بھی میں نے ہی بنایا ہے، صفائی بھی کی۔ توبہ ہے آمنہ، اتنا کام کیسے کر لیتی ہو؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ یہ دیکھو، 8 بجے اٹھی تھی، تھوڑے سے برتن دھوئے اور 2 یا 3 روٹیاں پکائیں، پھر بھی تھک سی گئی ہوں۔ آمنہ کو ہنسی آ گئی۔ تم تو بہن نوابزادی ہو، اماں نے شہزادیوں کی طرح پالا ہے تمہیں۔ ہمارے ہاں ایسا دستور نہیں ہے، یہاں الف سے یہ تک ہر کام کرنا پڑتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، چاہے صبح کے 4 بجے اٹھنا پڑ جائے۔ زینب تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دبلی پتلی سی آمنہ پر اسے ترس آنے لگا۔ اس نے واقعی اس سے بے حد پیار سے پالا تھا، خواہ مخواہ وہ سارا دن کام میں جتی رہتی، اسے نہیں اٹھاتی تھی۔ وہ گھر کے کاموں سے بے نیاز محض اپنے ذاتی کاموں میں لگی رہتی۔ کبھی کالج کے لیے یونیفارم تیار کرتی، کپڑوں کو کلف لگا کر گھنٹہ گھنٹہ بھر استری کرتی رہتی، بالوں کو خوبصورت بنانے کے ٹوٹکے آزماتی، کبھی ناخن صاف کر کے کیوٹکس سے سجانے میں پورا پہر نکال دیتی، کبھی اپنی پرانی ڈائریاں نکال کر شعر منتخب کرتی تھی۔ گھر کے کاموں سے اسے کبھی دلچسپی محسوس نہ ہوئی، اماں کر ہی لیتی تھیں سب کچھ۔ سودا سلف تک لے آتی تھیں قریبی بازار سے، فارغ وقت میں بیٹھ کر سبزی بنا لیتی تھیں۔ وہ کالج میں ہوتی تو پیچھے سے گھر کا تمام کام نپٹا لیتی، اسے گھر آ کر ہاتھ ہلانے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی تھی، کھانا تک اماں ہی نکال کر دیتی تھیں۔ وہ اماں کی خوشیوں کا مرکز تھی، ان کی ہر تمنا کا عنوان تھی، ان کی ساری عمر کا حاصل تھی۔ کن خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو؟ آمنہ کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کچھ بھی نہیں، میں سوچ رہی تھی کتنی سلیقہ مند ہو تم۔ میں ہوں پھوہڑ بد سلیقہ۔ فکر نہ کرو،
ससुराल जाओगी तो हर काम करना आ जाएगा। आमना धुले कपड़ों की तह लगाने लगी। ना बाबा, इसने कानों को हाथ लगाए। बद्दुआएं दो ना दो, दुआ करो ऐसा ससुराल मिले जहाँ जाकर बाकी के काम करना भी भूल जाऊं। कुछ करने की हो तो महज ऐश। आमना हंसती। बड़े ऊंचे ही हालात हैं भाई। हाँ आमना, इसने गहरा सांस लिया। और कुछ नहीं तो कम से कम आदमी के हालात तो ऊंचे हों। और कुछ क्यों नहीं? आमना ने शोही से इसे घूरा। इतनी खूबसूरत हो, मिल ही जाएगा तुम्हारे ख्वाबों का शीश महल। ये तो हम जैसे आम शक्लो सूरत वाले लोग हैं जिन्हें जहाँ हो जैसा हो की शराइत पर आए रिश्ते कबूल करने पड़ते हैं। कहती तो फरहा भी यही है। ज़ैनब मुस्कुरा दी। क्या कहती है फरहा? कहती है ज़ैनब, किसी एवरेज से रिश्ते पर सर हिला देने की बेवकूफ़ी कभी मत करना। खुदा ने तुझे इतना हुस्न दिया है, तेरे मुकद्दर का महल भी बनाया होगा। ठीक कहती है ना आमना वो? नहीं ज़ैनब, आमना संजीदा हो गई। गलत कहती है। मेरी एक बात पल्लू से बांध लो, तबीयत में कभी भी हवस और मादा परस्ती पैदा मत होने देना, क्योंकि एक मर्तबा नफ्स हाथ से निकल जाए तो फिर आदमी महल तो क्या पूरी दुनिया पाकर भी मुतमईन नहीं हो पाता। नफ्स को हमेशा अपने काबू में रखना चाहिए। कनायत पसंदी बड़ी नेमत है, बड़ा पुरसुकून रखती है इंसान को, वरना तो दुनिया पाकर इंसान चांद सितारों की तमन्ना करने लगता है। याद रखो ज़ैनब, खुदा ने चीज़ों की तकसीम बड़े इंसाफ से की है। तुम्हें हुस्न की दौलत से नवाजा है तो कहीं किसी को दूसरी नेमतें अता की हैं। किसी को कुछ नहीं दिया तो कनायत पसंदी और शुक्रगुजारी की अजीम नेमतों से आरास्ता कर दिया, ताकि किसी शय की तलब दिल में फांस की मानित अटकी ना रहे। ज़रूरी नहीं कि हर हसीन औरत के मुकद्दर में खुदा ने एक आलीशान महल भी लिखा हो। ज़ैनब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई थी। हाँ आमना, फिर वो बोली, तुम्हारी बातें दिल को लगती हैं, लेकिन लेकिन इन ख्वाबों से पीछा कैसे छुड़ाए इंसान? ये तो वो ज़िद्दी बच्चे हैं जो अगर एक मर्तबा ज़िद पर आ जाएं तो फिर किसी न किसी तौर पर इन्हें बहलाना ही पड़ता है। अपनी नींदें, अपनी सारी उम्मीदें, खिलौनों की सूरत इन्हें देनी ही पड़ती हैं। ये ख्वाब नहीं सराब होते हैं ज़ैनब, इनके धोखे में कभी मत पड़ना। ये मुसाफिर को कहीं का नहीं छोड़ते, ना मंजिल पर पहुंचने देते हैं, ना ही प्यास बुझाते हैं। ख्वाबों के इन सहराओं में उम्मीदों और तमन्नाओं की लाशें पड़ी सिसकती ही रहती हैं। ज़ैनब सर झटक कर खड़ी हुई। तो मैं चलती हूँ आमना। बैठो ज़ैनब, खाना तैयार है, खा कर जाना। आमना ने बड़े खलूस से इसका हाथ थामा। नहीं, खाना तो अम्मा ने तैयार कर लिया होगा, मेरा इंतज़ार कर रही होंगी वो। आहिस्ता से हाथ छुड़ाकर वो बाहर निकल गई थी। गर्मी से वो सख्त बेजार हुआ करती थी। सख्त खब्स और आग बरसाते सूरज की मौजूदगी में घर से निकलने का तस्वुर इससे भयानक लगता था। घर आते ही सबसे पहला काम वो चेहरे पर कोई चीज़ लगाने का करती थी। अपनी सफ़ेद बेदाग जिल्द इसे बहुत प्यारी थी। कॉलेज की मजबूरी ना होती तो वो कभी ऐसे हुस्न के दुश्मन मौसम में बाहर ना निकलती, लेकिन कॉलेज अभी गर्मी की छुट्टियों के सिलसिले में बंद ना हुए थे और टीचर्स ज़ोरों शोर से पढ़ाई करवा रही थीं। इस दिन भी वो कॉलेज से लौटते ही हुस्न की नगदाश्त में मशगूल हो गई थी। ज़ैनब, वो बेसन से चेहरा साफ कर रही थी। अम्मा वहीं वॉश बेसन के पास चली आईं। जी अम्मा, आती हूँ अभी, निकाल लें खाना। खाना तो मैंने निकाल ही लिया है, वो मैं कह रही थी अब पढ़कर सो मत जाना, कोई ढंग के कपड़े निकाल कर इस्त्री कर लेना, फिर सोना। क्यों? वो मुंह पर पानी के छपाके मारने लगी। कहीं जाना है? जाना नहीं है, शाम को कोई आएगा, वो कहकर मुड़ गई थी। ज़ैनब के कान खड़े हो गए।
वो तौलिए से हौले हौले चेहरा थपकते हुए सोचने लगी। ये मुहिम अंदाज तो अम्मा इसी वक्त अपनाती हैं जब किसी रिश्ते वगैरह का चक्कर हो। साफ कहते भी नहीं और छुपाते भी नहीं कि तफसीर बन जाती है। कौन लोग हैं? यकीनन नसरीन हाला अम्मा से ज़िद करके इन ही लोगों को ला रही हैं। 6 कंवारी बहनें, माँ बाप हयात और 4,000 रुपये मखवार। या खुदा, मेरी माँ को अक्ल सलीम अता फरमा। वो परेशान सा चेहरा बनाकर कमरे में बिछे दस्तरख्वां पर आ बैठी थी। भिंडियाँ बनाई हैं मसाला भर कर। पसंदीदा डिश तुम्हारी? अम्मा ने इसका चेहरा देखा। जी। वो चुपचाप लुक़्मे लेने लगी। वो बासत आया था सुबह। अम्मा इसकी खामोशी महसूस करके बोल पड़ी। बासत? इसने सवालिया नज़रें उठाईं। हाँ, वही लड़का, तुम्हारी दोस्त फरहा का अजीज़, जिसकी दुकान है तुम्हारे कॉलेज के करीब। बासित भाई? इसे खत दर्जा हैरत हुई। क्यों? वो क्यों आए थे? वो किसी रिश्ते का जिक्र कर रहा था तुम्हारे लिए। कोई खातून आएंगी शाम को। अम्मा कहकर बाहर चली गईं, जबकि वो लुक़मा हाथ में पकड़े गहरी सोच में गुम हो गई। बासित भाई से इसकी थोड़ी बहुत जान पहचान ज़रूर थी, लेकिन ऐसा भी ना था कि वो यूं किसी खातून को लेकर इसके घर आ धमकते। कई मरतबा ऐसा हुआ था कि वो और फरहा नोट्स या कोई किताब वगैरह इनकी दुकान पर छोड़ आई थी और वो शाम को घर पहुंचा गए थे, लेकिन इससे आगे किसी किस्म की कोई बेतकल्लुफ़ी ना थी। और फरहा? इसने सोचा, फरहा के इल्म में ये बात होती तो वो ज़रूर कॉलेज में मुझसे डिस्कस करती। इसका मतलब है बासित भाई ने इससे ज़िक्र नहीं किया। अगर इनके इल्म में ऐसा कोई रिश्ता है तो इन्होंने फरहा के लिए क्यों नहीं सोचा? मेरे लिए ही क्यों? तब अचानक ही इसके जहन में झमाका सा हुआ। तो मेहरबान, शनासा, दिल तक उतरती आंखें इसके तस्वुर में दर आईं। ओह, कहीं वो अजनबी? क्या नाम था भला इसका? एक मुस्कुराता चेहरा इसके तस्वुर में गर्दिश करने लगा, लेकिन नहीं। फिर इसने सर झटक दिया। मैं बिला वजह खुशफहमियों का शिकार हो रही हूँ। कोई अजनबी भला एक अधूरी सी मुलाकात में क्यों मेरे लिए रिश्ता भेजने लगा? है, देखा जाएगा। इसके लिए यही इत्मीनान बहुत था कि वो नसरीन हाला का बताया हुआ रिश्ता नहीं है। वो सुकून से खाना खाने लगी। शाम को हस्बे दुआ अम्मा ने इसे 5 बजे ही जगा दिया था। इसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। वो बुरा सा मुंह बनाए बिस्तर में पड़ी रही। ज़ैनब, मैं कहती हूँ उठ कर नहा लो। बेजार कर देती है तुम्हारी ये डिटाई मुझे। बिलाशुबा अम्मा का 8वां या 9वां चक्कर था। अम्मा, अम्मा, यहाँ किसी को इतनी फुर्सत नहीं है कि गर्मियों में 4-5 बजे किसी के घर जाकर बैठ जाए। लोग मौसम की तपिश ख़त्म होने पर निकलते होंगे। बासित मुझसे खुद 6 बजे का कहकर क्या है? कहते सब ऐसा ही हैं। मर्जी है तुम्हारी। ऐन वक्त पर धोड़ें लगाओगी, कभी गुसलखाने की तो कभी बावर्ची खाने की। जानती हूँ तुम्हें मैं। वो जलकर कमरे से निकल गई थी। तौबा तौबा, कितना अरमान है अम्मा को मुझे घर से निकाल फेंकने का। बस नहीं चलता घर आए किसी शख्स के हाथ में मेरा हाथ थमाकर मुझे चलता करें। वो अम्मा के खराब मूड के पेश नज़र फ़ौरन ही बिस्तर से निकल आई थी। एक हाथ से चोटी के बल खोलते हुए और दूसरे हाथ से तौलिया थामे वो गुसलखाने में घुस गई। नहाकर गुलाबी कॉटन का सूट पहनकर गीले बाल शानों पर बिखराए जिस वक्त वो बाहर निकली, अम्मा मेहमानों की रहनुमाई करते हुए इन्हें अंदर ला रही थीं। ज़ैनब ठिठक कर वहीं रुक गई। अम्मा के पीछे बासित भाई थे, एक दरमियानी उम्र की खातून, और इनसे ज़रा पीछे वही खड़ा था एहसन अयाज, सफ़ेद शलवार सूट में मलबूस, सलीके से बाल जमाए। वो बड़ा धुला धुला निखरा निखरा लग रहा था। इससे निगाहें टकराईं तो
زینب کی آنکھیں خود بخود جھک گئیں۔ ان نظروں میں وہی شرارت ہلکورے لے رہی تھی۔ گلابی سوٹ پر سفید بڑا سا تولیا شانوں پہ بکھرائے، سیاہ گیلے بالوں سے ٹپکتا پانی لیے وہ عجب خجل سی کھڑی تھی۔ یہ ہے میری بیٹی زینب، اماں نے خاتون سے اس کا تعارف کرایا۔ السلام علیکم۔ اس کی نظریں خنوس جھکی ہوئی تھیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، ماشاء اللہ بے حد پیاری بچی ہے، گلابی گڑیوں سی۔ انہوں نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ آئیں، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ اماں کمرے تک ان کی رہنمائی کرنے لگیں۔ وہ قریب سے گزرا تو نہ جانے کیوں اس کی جھکی نظریں اٹھ گئی تھیں۔ لبوں پر بڑی گہری خوبصورت مسکراہٹ لیے وہ اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ زینب کے دل کو پر لگ گئے۔ بڑی مشکلوں سے وہ باورچی خانے تک آئی تھی۔ عجیب آدمی ہے، وہ بلا وجہ ہی مصنوعی خفگی کا اظہار خود سے کرنے لگی۔ نظروں میں ذرا لحاظ نہیں، ایسے دیکھتا ہے جیسے میں اس کے گال اپنی ہی سوچ کی تپش سے سلگ اٹھے۔ زینب، اماں باورچی خانے کے دروازے پر نمودار ہوئی تھیں۔ چائے کا پانی رکھو، میں نے پڑوس کے بچے کو بھیجا ہے سموسے اور بسکٹ لینے کے لیے، سب چیزیں سلیقے سے رکھ کر اندر لے آنا۔ اماں، اس نے بے چین ہو کر انہیں پکارا۔ میں اندر نہیں آؤں گی۔ کوئی بات نہیں، یہ لوگ اچھے اور شریف ہیں، چائے دے جاؤ پھر بے شک مت بیٹھنا۔ اماں سنی انسنی کر کے چلی گئی تھیں اور زینب کا دل اس کے سامنے جانے کے تصور سے گھبرانے لگا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا جب کسی کی نظروں نے بھرملا پسندیدگی کا اظہار کیا تھا، پیغام بھیجے تھے، جواب مانگا تھا۔ زینب کی نظریں جواب دینے کے قابل نہ تھیں، حیا کے بوجھ سے جھک جاتی تھیں۔ کیسا شخص ہے، ایک نظر دیکھا اور زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر کے اتنے روب سے چلا آیا، جیسے میں تو تیار ہی بیٹھی ہوں نا، اٹھ کر ساتھ چل دوں گی۔ ایسی سستی تو نہیں ہوں میں، ایسے ہتھیلی پر دل لے کر پھرنے والوں کا کیا بھروسہ، آج اس کے پیچھے تو کل اس کے، اور پھر ایسا ہی ہے۔ ایویں سا پر ٹیچر سی بائک ہے جو سٹارٹ ہونے میں برسوں لگا دیتی ہے۔ میں تو ہاں کہوں گی کسی گاڑی والے کو، عالی شان کوٹھی ہو جس کی، جسے دیکھتے ہی دل کہے ہاں یہی تو ہے۔ وہ چائے کا پانی چولہے پر رکھ کر نہ جانے کن خیالوں میں کھو گئی تھی۔ باجی، یہ سموسے اور بسکٹ۔ پڑوس کا لڑکا اس کے سر پر آن پہنچا تب وہ چونکی۔ ہاں لاؤ۔ اسے خیال آیا مہمانوں کو اندر بیٹھے بہت دیر گزر گئی تھی۔ اماں تو مغز پلپلا کر دیں گی باتیں سنا کر۔ وہ جلدی جلدی پلیٹیں نکال کر صاف کرنے لگی۔ پہلے ہی خفا رہتی ہیں میرے سلیقے اور ہنرمندی سے۔ ساری چیزیں بڑی سی ٹرے میں سجا کر وہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ہوئی۔ اندر جانے کا اور احسن ایاز کا سامنا کرنے کا اس کا ارادہ نہ تھا۔ اماں چائے، اس نے دھیرے سے پکارا تھا۔ زینب بیٹا اندر آ جاؤ۔ اماں نے اس کے منصوبوں پر پانی پھیر دیا۔ ناچار اسے اندر داخل ہونا پڑا۔ سیاہ آبشار سے بال پشت پر بکھرے، لبوں کو دانتوں سے کاٹتی وہ خفا سی گھبرائی سی براہ راست اس کی نگاہوں کی زد میں تھی۔ آپا، چائے آپ نکال لیں۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش شاید اس سے چھپی نہ رہی تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ اس نے بڑی نرم آواز میں اپنے ساتھ آئی خاتون سے کہا تھا، بیٹھ جائیں بیٹا آپ۔ خاتون نے کیتلی اس کے ہاتھوں سے لے لی۔ زینب بیٹھنے کی بجائے پلٹ کر کمرے سے نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہ آیا تو چھت پر چلی گئی۔ مغرب کا وقت ہو چلا تھا۔ وہ بے مقصد ادھر ادھر ٹہلتی رہی تا وقت کے نیچے سے اماں نے پکار لیا، زینب نیچے آ جاؤ بیٹا، مغرب ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی نیچے چلی آئی۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ چائے کے برتن سمیٹ لو بیٹا، میں ذرا نماز سے فارغ ہو لوں تو رات کی روٹی ڈالوں گی۔
زینب نے اماں کا چہرہ دیکھا۔ اماں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کا زرد چہرہ اندرونی خوشی کے احساس سے چمک اٹھا تھا۔ ان کی چال میں تیزی سی آ گئی تھی۔ اس کے دل کو عجیب سے احساس نے آ گھیرا۔ نہ جانے کیسے لوگ ہیں، کیا کہہ کر گئے ہیں، اماں نے کیا جواب دیا ہے۔ اماں کے انداز تو بہت مختلف ہیں، دیکھنے میں تو عام، بالکل عام لگ رہے تھے۔ خاتون کے کپڑے تو بالکل سادہ سے تھے، شاید اس کی بہن تھیں۔ شکل کا تو اچھا ہے، بلکہ بہت اچھا ہے، لیکن شکل سے کیا ہوتا ہے، امیر ذرا بھی نہیں۔ امیر لوگ تو الگ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہائے، کہیں اماں پوچھے بنا ہاں نہ کہہ دیں۔ اور یہ باسط بھائی انہیں کس نے مشورہ دیا ہے رافع اماں کے کام سر انجام دینے کا؟ اس روز اس سے بوتلوں کے پیسے لے لیے تھے، آج اسے لے کر گھر چلے آئے۔ پوچھوں گی ان سے تو۔ فرحہ کو کچھ خبر نہیں، کل کالج میں بات کروں گی۔ جب تک اماں نماز سے فارغ نہ ہو گئیں، اس کا ذہن عجیب منتشر بے ربط سوچوں کی آماج کا بنا رہا۔ اماں روٹی پکانے بیٹھی تو وہ صحن میں بستر لگانے لگی۔ کھانا کھا کر دونوں ماں بیٹی برابر برابر لیٹ گئیں۔ زینب، اماں نے بڑی محبت سے اسے پکارا۔ جی اماں، وہ آہستگی سے بولی۔ بیٹی، خوش قسمتی بار بار پلٹ کر نہیں آتی۔ احسن بہت اچھا لڑکا ہے، نیک، شریف، برسر روزگار، پھر بڑی امیدوں سے تمناؤں سے آیا ہے، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھے گا۔ مجھے بھی اس کی صورت میں ایک جوان مضبوط بیٹا مل جائے گا۔ وہ خاموش لیٹی ستاروں سے بھرا آسمان دیکھتی رہی۔ کسی مل میں ملازم ہے، 8,000 تنخواہ پر۔ 8,000! زینب کا دل ٹوٹ گیا۔ بس 8,000! اتنے سے پیسوں میں تو آج کل سفید پوش کا بھرم رکھنا بھی مشکل ہے۔ اکیلا ہے، نہ کوئی آگے نہ پیچھے۔ اماں اس کی کیفیات سے بے خبر بولتی رہیں۔ جس عورت کو ساتھ لایا تھا وہ مالک مکان کی بیوی ہے، بہن بنا رکھا ہے اسے۔ مالک مکان؟ اسے پھر دھچکا لگا۔ تو اپنا گھر بھی نہیں، آدھی تنخواہ سے تو کرایہ ادا کر دیتا ہوگا مکان کا۔ باسط کا بڑا پرانا شناسہ ہے، باسط تو اس کی اعلیٰ کردار کی قسمیں کھا رہا تھا۔ وہ عورت بھی بڑی تعریفیں کر رہی تھی، کہتی تھی خوش قسمت ہوگی وہ لڑکی جو احسن کی بیوی بنے گی۔ تعریفوں کے لیے ہی تو لایا تھا ان دونوں کو، اس نے جل کر سوچا۔ انہوں نے تو تعریفیں ہی کرنی تھیں۔ میں کہتی ہوں زینب، ہر لحاظ سے بہترین رشتہ ہے، سلجھا ہوا، با کردار لڑکا ہے، اچھا کماتا ہے۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، بہت ترقی کرے گا خدا نے چاہا تو۔ شکل کیسی بھلی ہے، دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے۔ آپ کا دل ہی اتنا سادہ اور معصوم ہے اماں، میرا دل تو کہیں گہرائیوں میں ڈوبا جاتا ہے۔ وہ اماں کی خوشیاں دیکھ کر اداس ہو گئی تھی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ 2 دن بعد جواب مانگا ہے انہوں نے۔ نیند آ رہی ہے اماں، اس نے کروٹ لے لی۔ صبح کالج بھی جانا ہے۔ اماں نے گہری سانس بھری تھی۔ اوکے، باقی کا اب ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔